अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, जनवरी की 13 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में मालियाती ज़िम्नी बिल मिनी बजट मंजूरी के लिए पेश कर दिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली की सदारत में जारी है, जिसमें मिनी बजट की मंजूरी के अमल का आगाज कर दिया गया है। हिज़्ब इख्तिलाफ के मिनी बजट की मुखालिफत करते हुए बिल में मुतअद्दिद तरामीम तजवीज़ कर रखी हैं। पीपल्स पार्टी की शाज़िया मरी ने तहरीक पेश करते हुए कहा कि इस बिल को मंजूरी से कबल आम किया जाए। उन्होंने कहा कि बिल अवाम दुश्मन है, लिहाजा इस पर वोटिंग से कबल अवाम के लिए आम किया जाए। ताहम वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने इसकी मुखालिफत की। इससे कबल वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में पार्लिमानी पार्टी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में मुनक़िद हुआ, जिसमें मिनी बजट की मंजूरी की हिकमत अमली तय की गई। हिज़्ब इख्तिलाफ ने मिनी बजट की मुखालिफत और ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। पाकिस्तान के एक आला ओहदेदार ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात का खराब रहना उनके बकौल दोनों ममालिक के मफाद में नहीं है। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर यह बात एक ऐसे वक्त में कही है जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुम्मे को पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी का ऐलान करेंगे, जिसका महवर खित्ते में राब्तों को फ़रोग़ देना और पाकिस्तान की माशी तरक्की को बेहतर करते हुए पाकिस्तान के इक़्तिसादी और दिफाई मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। पाकिस्तान की कौमी सलामती के उमूर से मुंसलिक ओहदेदार ने कहा कि भारत के साथ ताल्लुकात अपने कौमी मफाद बशमूल कश्मीर की कीमत पर नहीं होंगे, लेकिन अगर भारत बातचीत के लिए तैयार है तो इस्लामाबाद और नई दिल्ली के ताल्लुकात में पेशरफ्त हो सकती है। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में साल सन 2021 के दौरान ख़वातीन पर तशद्दुद के 129 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए। गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली ख़वातीन और मर्दों की तादाद 118 बताई गई है। ये वो वाक़यात हैं जो उमूमन थानों और ख़बरों के जरिए रिपोर्ट किए गए हैं। ताहम इंसानी हुकूक के कमीशन का कहना है कि ख़वातीन पर तशद्दुद और गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात की तादाद इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि बहुत से रिपोर्ट नहीं होते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कानून साजी की गई है, जबकि ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए बहुत से प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, जिससे इन वाक़यात में कमी लाने की कोशिश की जा रही है। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से कायम माहिरीन की कमेटी ने सिफारिश की है कि मुल्क में डिजिटल करेंसी क्रिप्टो को रेगुलेट न किया जाए और इसके साथ मुंसलिक सरगर्मियों पर पाबंदी की सिफारिश भी की है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मजीद कहा है कि क्रिप्टो करेंसी की इजाजत देने से गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर और गैर कानूनी दौलत बआसानी बाहर मुंतकिल हो सकती है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी का स्कैंडल पकड़ा है, जिसके तहत मुबैना तौर पर कई हजार पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड किया गया है। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन, बांग्लादेश, सऊदी अरब, मिस्र, मराकश, तुर्की समेत 11 ममालिक ने क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी आयद कर रखी है। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों की जानिब से इस पर अब तक कोई वाज़ेह राय नहीं दी गई है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जौहर टाउन बम धमाके के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए 4 मुल्जिमान को 9 मरतबा सजाए मौत का हुक्म सुनाया है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने कोट लखपत जेल लाहौर में मुकदमे का फैसला सुनाया। अदालत ने 5 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे की समाअत की। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया था। केस की समाअत के दौरान अदालत में कुल 56 गवाहों ने बयानात रिकॉर्ड करवाए। गुज़श्ता साल पाकिस्तान के सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के इलाके जौहर टाउन में होने वाले बम धमाके के नतीजे में 3 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए थे। बम धमाके की जगह से चंद गज दूर कलदम जमात
جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ محمد سعید کی رہائش گاہ ہے۔ پاکستان نے اس بم دھماکے کا الزام پڑوسی ملک بھارت پر عائد کیا تھا، تاہم بھارت نے پاکستان کے اس الزام کو مسترد کر دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر مارگلا ہلز پر واقع مونال ریسٹورنٹ کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اس ریستوران کو سیل کیے جانے کے خلاف ریستوران ملازمین نے اسلام آباد کی مارگلا روڈ کو بلاک کر دیا۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ اس ریستوران کو بند کرنے سے ان کا روزگار بند کر دیا گیا ہے اور 700 خاندان شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ اس ریسٹوران کے جنرل مینیجر مظہر علی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس ریسٹوران کی لیز کی ادائیگی پہلے سی ڈی اے اور بعد میں دیگر اداروں کو کرتے رہے ہیں۔ ہم اس لیز کی ادائیگی ابھی بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اتنے لوگوں کو بے روزگار نہ کیا جائے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر انٹر کورٹ اپیلیں تکنیکی وجوہات کی بنا پر واپس کر دی گئی ہیں۔ پاکستان نیوی نے نیول گولف کلب اور نیوی سیلنگ کلب کے حوالے سے درخواستیں دائر کی تھیں، جنہیں وزارت دفاع کی طرف سے نہ ہونے کے اعتراض پر واپس لے لیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیلوں کے لیے 2 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ جمعرات کو ایک نئی رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ افغانستان میں طالبان کے اقتدار پر قبضے نے ملک میں انسانی حقوق کے بحران اور انسانی تباہی کو تیز کر دیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے دنیا بھر میں حقوق کے اپنے سالانہ جائزے میں الزام لگایا ہے کہ اسلام پسند گروپ نے تنازعات سے متاثرہ غریب ملک کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد خواتین کے حقوق کی پیش رفت اور میڈیا کی آزادی کو واپس لے لیا۔ افغان عوام طالبان کے جبر اور فاقہ کشی کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں۔ امریکہ میں قائم ادارے کی ایشیا کے لیے نائب ڈائریکٹر پیٹریشیا گوسمین نے افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ افغانستان میں گزشتہ 2 دہائیوں میں متعلقہ حکومتوں کو انسانی امداد فراہم کرنا چاہیے تھی اور صحت اور تعلیم سمیت بنیادی خدمات کو فنڈ دینا چاہیے، جبکہ طالبان کے حقوق کی خلاف ورزیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنا اختیار استعمال کرنا چاہیے۔ طالبان کے چیف ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کے نتائج کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب سے طالبان اقتدار میں آئے ہیں، انہوں نے افغانستان کے لوگوں کے تمام حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ انہوں نے مزید تفصیل بتائے بغیر کہا کہ اس طرح کی رپورٹیں کچھ مخالف حلقوں کی جانب سے پروپیگنڈے کے طور پر پھیلائی گئی غلط معلومات پر مبنی ہیں۔ طالبان کے اعلیٰ تعلیم کے لیے قائم مقام وزیر عبدالباقی حقانی کا کہنا ہے کہ طالبان کی حکومت جلد ہی طلباء اور طالبات کے لیے یونیورسٹیاں دوبارہ کھول دے گی، تاہم انہوں نے سرکاری یونیورسٹیوں کو دوبارہ کھولنے کی کوئی تاریخ نہیں بتائی۔ انہوں نے بدھ کے روز کابل میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ معاشی بحران اور طلباء اور طالبات کے لیے الگ الگ کلاسز کا نہ ہونا تاخیر کی وجوہات ہیں۔ وسط اگست میں طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد سے سرکاری یونیورسٹیاں بند ہیں۔ طلباء یونیورسٹیوں کو دوبارہ کھولنے میں طالبان حکومت کی عدم دلچسپی کی شکایت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر طالبان یونیورسٹیوں کو دوبارہ کھولنا چاہتے ہیں تو وہ پچھلے 5 ماہ میں کچھ اقدامات کر سکتے تھے۔ طالبان نے اعلان کیا تھا کہ ملک بھر میں تمام لڑکے اور 12 سال سے کم عمر کی لڑکیاں اسکول واپس جا سکتی ہیں، لیکن افغانستان میں لڑکیوں کے سیکنڈری اسکول ابھی بھی بند ہیں۔ جمعرات کو ویانا میں یورپ کی مستقل کونسل میں سلامتی اور تعاون کی تنظیم کے اجلاس میں روس یوکرین کی سرحد پر کشیدگی کو کم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پیر کو جنیوا میں روس اور امریکہ کے درمیان 2 طرفہ اجلاس اور روس اور نیٹو کے درمیان بدھ کو برسلز میں ہونے والی بات چیت کے بعد یہ اجلاس ہو رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے صحافیوں کو بتایا کہ جمعرات کی ملاقات کے بعد اس میں شامل فریقین بات چیت پر غور کریں گے اور مناسب اقدامات کا تعین کریں گے۔ پرائس نے بدھ کو کہا کہ امریکہ توقع کرتا ہے کہ تینوں میٹنگوں میں شامل روسی وفود کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو رپورٹ دینا ہوگی، جو ہم سب کو امید ہے کہ امن اور سلامتی کا انتخاب کریں گے، اور یہ جانتے ہوئے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم سفارتکاری اور مکالمے کو ترجیح دیتے ہیں تو ہم مخلص
اور ثابت قدم ہیں۔ امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن نے برسلز میں امریکی وفد کی قیادت کی۔ انہوں نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ نیٹو روس اجلاس ماسکو کے لیے کشیدگی کو کم کرنے اور سفارتکاری کے راستے کا انتخاب کرنے کے لیے ایک سنجیدہ چیلنج کے ساتھ ختم ہوا تاکہ ایماندارانہ اور باہمی ڈائیلاگ کو جاری رکھا جا سکے، تاکہ ہم مل کر ان طریقوں کی نشاندہی کر سکیں جو سب کی سلامتی کو فروغ دیں۔ امریکہ نے 5 شمالی کوریائی باشندوں پر بدھ کے روز پابندیاں عائد کر دیں، جن پر الزام ہے کہ وہ پیونگ یانگ کے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں اور بیلسٹک میزائل پروگراموں کے لیے سامان کی فراہمی کے ذمہ دار ہیں۔ امریکہ کی تازہ ترین پابندیاں شمالی کوریا کی جانب سے اس سال اپنے دوسرے ہائپرسونک میزائل کے تجربے میں کامیابی کے اعلان کے بعد لگائی گئی ہیں۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا کہ یہ ہمارا اندازہ ہے کہ پیونگ یانگ کے بارے میں کچھ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ پیونگ یانگ کے ہتھیاروں کی تیاری میں مدد کے لیے امریکہ نے روس اور چین میں شمالی کوریائی باشندوں کو پابندیوں کا ہدف بنایا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ واجبات کی ادائیگی پر بقایا جات کی وجہ سے 8 ممالک جنرل اسمبلی میں ووٹنگ کے حقوق سے محروم ہو رہے ہیں۔ ان میں ایران، وینزویلا اور سوڈان کے علاوہ اینٹیگوا اور بارباڈو، جمہوریہ کانگو، گنی، پاپوا نئی گنی اور وانوا شامل ہیں۔ سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹرس نے بدھ کو جنرل اسمبلی کے صدر عبداللہ شاہد کو لکھے گئے خط میں اس کارروائی کی اطلاع دی۔ اقوام متحدہ کے چارٹر میں کہا گیا ہے کہ وہ ارکان جن کے بقایا جات گزشتہ 2 برسوں کے لیے ان کی ادائیگی کی رقم کے برابر یا اس سے زیادہ ہیں، وہ اپنے ووٹنگ کے حقوق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایران نے بھی جنوری سن 2021 میں ووٹنگ کے حقوق کھو دیے تھے، لیکن کم از کم ادائیگی کرنے کے بعد جون میں یہ حقوق دوبارہ حاصل کر لیے۔ کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ وائٹ ہاؤس کی کووڈ-19 ریسپانس ٹیم نے بدھ کی بریفنگ کے دوران امریکیوں کو یاد دلایا کہ اومیکرون کے پھیلاؤ کو سست کرنے کی ضرورت ہے، اور ٹیم نے اسکولوں کو کھلا رکھنے میں مدد کے لیے نئی کوششوں کا اعلان کیا۔ اومیکرون وائرس پورے امریکہ میں پھیل رہا ہے۔ ڈاکٹر روشیل والنسکی نے اس بات پر زور دیا کہ ماسک پہننا، ویکسین لگوانا اور ضرورت پڑنے پر کووڈ ٹیسٹ کروانا وائرس کے کیسز کم کرنے میں مدد کے لیے بہترین حکمت عملی ہے۔ یو ایس سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کی ڈائریکٹر والنسکی نے کہا کہ اومیکرون ویریئنٹ کے امریکہ میں کووڈ-19 کے 98% نئے کیسز ہیں۔ جان ہاپکنز کورونا وائرس ریسورس سینٹر کے مطابق امریکہ نے تقریباً 15 لاکھ نئے کیسز کے ساتھ اس ہفتے کے شروع میں روزانہ انفیکشن کی تعداد کا نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ٹیم نے یہ بھی اعلان کیا کہ بائیڈن انتظامیہ ہر ماہ ملک بھر کے اسکولوں میں 10 ملین ٹیسٹ تقسیم کرے گی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اسکول کھلے رہیں۔ گزشتہ ہفتے کووڈ-19 کے نئے کیسز میں سب سے زیادہ اضافہ جنوب مشرقی ایشیا میں ہوا، جہاں یہ شرح 400% تک نوٹ کی گئی۔ سب سے زیادہ کیسز بھارت، تھائی لینڈ اور بنگلہ دیش میں رپورٹ ہوئے، لیکن اس دوران کورونا وائرس کے باعث اموات میں 6% کمی ہوئی۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے کیسز میں ایک بار پھر تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے، جبکہ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 49,000 سے زائد ٹیسٹ کیے گئے، جس سے مزید 3,019 افراد کے وبا سے متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ یوں ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 6.12% سے بڑھ گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں وبا سے متاثرہ 23,230 افراد اب بھی زیر علاج ہیں، جن میں سے 651 مریض انتہائی نگہداشت میں ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اپنی اس محبت کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔